अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जो 8 फरवरी का दिन करीब आता जा रहा है, सियासी टेम्परेचर में इजाफा होता चला जा रहा है। एक तरफ अडयाला जेल के बाहर हमने एक एहतजाज की सूरत देखी और दूसरी तरफ KPK के अंदर ख़बरें ये आ रही हैं कि एक तरफ वहाँ पे अदारे और KP गवर्नमेंट आमने सामने है, वहाँ पे नकल मकानी के इशू के ऊपर एक अजीबोगरीब सूरत हाल है, और दूसरी तरफ CM KPK कहते हैं कि इस दफ़ा ना सिर्फ KPK बंद होगा बल्कि हम इस्लामाबाद भी पहुँचेंगे। इमरान खान की बहनें जिसमें अलीमा खान और नौरीन आपा ने तो बात बहुत आगे तक बढ़ा दी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कारकुन KPK भी बंद करें और तरबेला डैम की बिजली सप्लाई भी बंद कर दें, और साथ साथ ये भी कहा कि इमरान खान शदीद बीमार हैं, उनकी आँख का मसला है और उनको फौरी तौर पर पिम्स में शिफ्ट किया जाए और उनके मालिज से उनका इलाज करवाया जाए, वरना हमें एक और 9 मई के लिए मजबूर ना किया जाए। ये इसको आप अल्टीमेटम समझें, धमकी समझें या एक बहन की भाई के लिए मोहब्बत समझें, लेकिन बहरहाल पैगाम तो है। साथ ही साथ इख्तियार वली, अताउल्लाह तारड़ और ख्वाजा आसिफ ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो कहते हैं कि 4 अरब रुपया KP गवर्नमेंट ने जारी किया है और बुनियादी तौर पे ये नकल मकानी जो ट्राइब्स कर रहे हैं ये तीरा के उनके लिए है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये 4 अरब रुपए धरने के लिए और लॉन्ग मार्च के लिए ये जारी किया गया है और इस पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ये 2 मौज़ूआत बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इमरान खान की बीमारी से लेके एहतजाज और एहतजाज से लेके बाकी मामलात सबको समेटने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान हैं जनाब वकास महमूद मान साहब, PTI से ताल्लुक़ है, मेंबर पंजाब असम्बली हैं, और मेरे दूसरे मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली सैयद, आप सीनियर तजियाकार हैं, आप सब उनको TV स्क्रीन पे देखते रहते हैं। ब्रिगेड साहब, अगर आपसे आगाज़ करें प्रोग्राम का, और जो मौजूदा सूरत हाल है इस पे आपको दावत देने से पहले मैं आपको सिर्फ आज की जो नौरीन बीबी हैं, इमरान खान की बहन हैं, उनका एक शॉर्ट सुनाना चाहता हूं कि आप सुने और उसके अकॉर्डिंगली इस मौजू को हम आगे बढ़ाना। मैं यही कह रही हूँ, आपने KPK बंद करना तरबेला डैम की बिजली बंद करनी है जाके। सुनो, बिल्कुल आप ये हमारा तजवीज़ है। मेरा ये है कि छोटा मोटा काम ना करो, बड़ा काम करेगा इंशाल्लाह। ये हमारा तजवीज़ है। ब्रिगेड साहब, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। नौरीन आपा ये कहती हैं कि हमें एक और 9 मई पे मजबूर ना किया जाए, इमरान खान को उसका इलाज करवाने की इजाज़त दी जाए और मुलाकातें खोली जाएं। ब्रिगेड साहब, ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया वकार साहब, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जहाँ तक आपने बात की नौरीन साहिबा की स्टेटमेंट की, तो वो चूँकि इमरान खान की बहन है और उनकी सेहत से कंसर्न है। कोई भी बहन जो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के दुनिया में कहीं भी उमूमन अपने भाइयों के मुताबिक, उनकी केयर के मुताबिक हमेशा वरीड रहती है। एक तो वो है जो इंसानियत के चीज जो बेसिस, जो उनकी रिलेशनशिप की बेसिस पे जो चीज आप काउंट कर सकते हैं, और वो बड़ी नेचुरल है। अब दूसरी बात की आपने इमरान खान साहब की सेहत की, तो अगर इमरान खान साहब की सेहत खराब है या जैसे कहा जा रहा है कि उनकी आंख के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये फिर बुनियादी तौर पे जो राइट्स है और जो जेल राइट्स पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक से ड्राइव किए जाते हैं, और ये आज से नहीं 1947 से पहले से जब पाकिस्तान बना था उस वक्त से ये जेल राइट्स जो है ये तफवीज किए गए थे। अगर इन जेल राइट्स का इस्तेमाल न किया जाए, उसके तहत आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारे VVIPs ऐसे हैं जिनको जब पकड़ा गया, एलीट्स ऐसे हैं जो पकड़ा गया, एलीट्स नहीं नॉर्मल लोग भी जिनके कनेक्शन एलीट से थे,
ان کو جب پکڑا گیا تو ان کو علاج کے بہانے جو ہے وہ ہاسپٹل شفٹ کر دیا جاتا تھا اور وہ اپنی بڑی باقی چیزیں جو ہیں وہ ہاسپٹل کے اندر گزارا کرتے تھے. تو یہ چیزیں پاکستان میں ہوتی رہی ہیں. اور اگر انہی بیسس کے اوپر جو جیل رائٹس ہیں جو تفویض کیے گئے ہیں قانون کے تحت کانسٹیٹیوشن کے تحت اور جو ایک قیدی کا رائٹ ہے, اس طرح قیدی کو آپ یہ رائٹ دیتے ہیں کہ جی آپ وہ اپنے ریلیٹیو سے ملے اور اس کے اندر وہ ملاقات جو ہوتی ہے وہ انڈر سپرویژن بھی ہوتی ہے اور وہ اکیلی بھی ہوتی ہے. بلکہ آپ کو پتا ہے جیل نے بھی کہا کہ میاں بیوی کو آپ رائٹ دے ملنے کا. اچھا برگیڈ صاحب آپ کے دائیں بائیں کچھ شور ہے, تھوڑا سا اس کو ذرا کم کریں, کہیں میرا خیال تھوڑا سا اگر سائڈ پہ ہو جائے. اچھا برگیڈ صاحب یہ ٹھیک ہے بیماری تو اپنی جگہ, ڈان اخبار اس کو کنفرم کر رہا ہے کہ عمران خان کو سخت سیکیورٹی میں پیمز تک لایا گیا اور وہاں پہ چیک کروا کے ان کو واپس لے جایا گیا. ان کی فیملی اس بات کو نہیں مان رہی, آزاد ذرائع بھی اس کی تردید کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو علاج کے لیے موقع نہیں دیا جا رہا. ان کے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عارف صاحب, ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جیل میں جا کے ان کو چیک کریں. وہ کہتے ہیں جی دیکھیں میں یہ رسپانسبلٹی نہیں لے سکتا, اس کے لیے ان کو پیمز میں شفٹ کرنا بڑا ضروری ہے. میں تو ذوالفقار بھائی آپ سے صرف قانون کی بات کر رہا ہوں, جذباتیت کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک. اور آپ اس سے زیادہ آپ قانون پڑھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس ایک میں دیکھ رہا ہوں وکیل صاحب بھی بیٹھے ہوئے علی جہانگیر صاحب, جو میرا خیال قیدیوں کے حقوق پر, قیدیوں کے رائٹ پہ اور ان کے ٹریٹمنٹ پہ اور ان کی آزادی پہ اور ان کے بنیادی حقوق پہ بہت اچھا تبصرہ کر سکتے ہیں. میں ایک بڑے نائب اسٹوڈنٹ کے طور پہ اور پاکستان کی ہسٹری کو آبزرو کر کے یہ جانتا ہوں کہ ہر دور میں, چاہے وہ سیاسی قیدی تھا, چاہے وہ کرمنل پروسیڈنگ میں تھا, چاہے وہ پولیٹیکل حساب سے تھا, اس کے اوپر ہر ایک کو جو جیل کے اندر جو علاج ہے, جو جیل مینول ہے, جیل کے جو رولز ہیں اس کے مطابق اس کو موقع ملنا چاہیے. جی بالکل 120%. اوکے. ذوالفقار علی بدر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کو تو بڑا ایکسپیرینس اس لحاظ سے بھی ہے کہ آپ کے والد صاحب نے جیلیں کاٹی اور بڑے جبر سے گزرے اور آپ کو بڑا شدید اس کا ایکسپیرینس ہے. علی بدر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جیل مینول پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے عمران خان کے معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار راحت صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے. دیکھیے جیل مینول جو ہے وہ تمام قیدیوں کے لیے ایک ایسا مینول ہے جس کے اندر چیزیں لکھ دی گئی ہیں اور اس کو فالو کرنا پڑتا ہے, اور جیل سپرڈنٹ جو ہے وہ جیل مینول کو فالو کر کے قیدیوں کو اسی چیز سے سپروائز کرتا ہے. اگر کسی بھی قیدی کو کوئی پرابلم ہو تو ہر جیل کے اندر ایک چھوٹا ہاسپٹل یا ڈسپینسری بنی ہوتی ہے جو فوری طور پہ اس کو علاج معالجے کی جو ہے سیریس ہو جائے تو یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کا کام ہے کہ وہ اس کو قیدی کو ہاسپٹل میں شفٹ کر کے اس کا پراپر باقاعدہ علاج کروایا جائے. اور جہاں تک بات خان صاحب کی آ جاتی ہے, چونکہ وہ ایک فارمر پرائم منسٹر بھی ہیں اور کوئی ایسے معاملے سے گزر رہے ہیں جہاں پہ ان کی سیکیورٹی بڑا میٹر کرتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سیریس معاملہ یا چیزیں ہیں تو یہ ساری ذمہ داری جیل سپرنٹینڈنٹ پہ جائے گی کہ اگر کوئی سیریس معاملہ ہے تو اس کو نوٹیفائی کر کے علاج کروانا چاہیے, کیونکہ یہ ہیومن رائٹ بھی ہے, فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے, بیسک رائٹ بھی ہے, اسلامک رائٹ بھی ہے. اور جیل مینول بھی اس چیز کو کہتا ہے کہ کسی بھی قیدی کا کوئی سیریس معاملہ ہو تو اس کو یہ رائٹ اویل کرنے کی اپرچونٹی دینی چاہیے. بٹ چونکہ جیل کے اندر بہت سارے معاملات, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو بہت سیریس نہیں لیا جاتا, اور جب معاملہ بہت آگے حد تک چلا جاتا ہے پھر جا کے اس کے اوپر ایکشن کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس ساری چیز کے اندر یہ تو بہتر جیل سپرنٹینڈنٹ ہی بتا سکتے ہیں کہ بیماری کی سیریسنس بالکل ٹھیک ہے. ذوالفقار علی بدر صاحب یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ معاملہ صرف جیل سپرنٹینڈنٹ تک تو ہے نہیں, معاملہ تو کہیں اور ہے. وقاص صاحب آپ کیا کہیں گے کہ یہ گورنمنٹ کیوں ایسے ایونٹس کریٹ کرتی ہے, کبھی ملاقات نہیں ہونے دیتی, کبھی چیک اپ میں رکاوٹ ڈالتی ہے, اصل ایشو ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. اصل ایشو تو آپ بھی جانتے ہیں, پورا پاکستان جانتا ہے. اصل ایشو ہے, اعجاز عالم صاحب زیادہ جانتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ 8 فروری کا الیکشن
اس مقتدرہ نے اور حکومت نے چرایا، اور جس طرح سے چرایا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور عمران خان کو اندر اس لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ آج پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. اور باقی میرے دوست نے بتا دیا جیل مینول. دیکھیں کسی بھی ادارے کا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کو چلایا جاتا ہے. اب تو شاید پورے پاکستان کو رٹ چکا ہے، لیکن جیل مینول کے مطابق 15 دن سے زیادہ آپ کسی قیدی کی ملاقات نہیں روک سکتے. ٹھیک. اسپیشل سرکمسٹانسز میں بھی نہیں روک سکتے. لیکن آج 2 مہینے ہو گئے ہیں عمران خان کی ملاقات نہیں ہوئی. انہیں سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا، جو کہ ایک جبر، ظلم اور ناانصافی ہے. کسی بھی قیدی کا یہ حق ہے، وہ قیدی بھی پاکستان کا شہری ہے، کہ اس کو جو ہے اس کا علاج معالجہ، اس کی فیملی کے ساتھ اس کی ملاقات ہو، اس کے وکیل کے ساتھ اس کی ملاقات ہو. اور ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قیدی کو اس کی مرضی کا وکیل دیا جائے گا. وقار صاحب، یہ تو باقی گیسٹوں نے بھی کہہ دیا، آپ نے بھی بتا دیا، لکھی پڑی چیزیں ہیں اور جیل مینول ہے، اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو رہا. اب آگے پی ٹی آئی کیا کرے؟ پی ٹی آئی کے پاس احتجاج منگل کے دن تو آپ سب لوگ جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں. آگے 8 فروری آ رہی ہے، تو آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے پرامن طریقے سے اپنا احتجاج کرتی رہے گی، اپنے حق اور قوم کے حق کے لیے آواز اٹھاتی رہے گی. آپ کا لیڈر جیل میں بیٹھا رہے گا اور آپ احتجاج کرتے رہیں گے. عام آدمی کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور ہر فورم پہ اٹھاتے رہیں گے. ہمیں ان عدالتوں سے انصاف کی امید نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ہم عدالتوں میں جائیں گے. ہم انصاف کا ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے. ہم میڈیا کے اوپر سچ اور اصلی بات رکھیں گے، ہم عوام کے سامنے رکھیں گے. ہم جلسہ کرنے کی کوشش کریں گے، جلوس کرنے کی کوشش کریں گے، اسمبلی کے ایوانوں میں آواز اٹھائیں گے. ہر وہ فورم استعمال کریں گے جو کوئی بھی سیاسی ورکر استعمال کر سکتا ہے. اعجاز عالم صاحب، دیکھیں آپ کی گورنمنٹ کی اگر بات کریں، عمران خان صاحب جیل میں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب جب اقتدار میں تھے تو انہوں نے جیل میں لوگوں کو نہیں ڈالا، لیکن اس میں بیشتر مقدمے ایسے تھے جو پرانی گورنمنٹس کے تھے، بنے ہوئے تھے، جو آپ لوگوں نے بھگتے. عمران خان نے بہت کم بنائے، لیکن آج وہ جیل میں ہے. جیل مینول پہ کم از کم عمل تو ہونا چاہیے. اس پہ تو رکاوٹ گورنمنٹ کو نہیں بننا چاہیے. اور خاص کر جب وہ بیمار ہیں ان کا علاج تو ہونا چاہیے. شکریہ جناب. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جیل مینول ایسا ہی ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی صوابدید ہے، بلکہ کوئی بہت سارے جو جیلز ہیں جن میں ہاسپٹلز بھی موجود ہیں، اور جیل سپرنٹینڈنٹ کی صوابدید ہے. اور جیل مینول میں بھی یہ ذکر ہے کہ جب اگر آپ کو کوئی زیادہ ایشو ہے اس طرح کا، تو پھر آپ دیکھیں بہت سارے قیدی آپ دیکھیں، اعجاز شوری صاحب بھی پی آئی سی میں داخل رہے ہیں، محمود رشید صاحب بھی رہے ہیں اس طرح، اور ابھی ریسنٹلی شاہ محمود قریشی صاحب بھی پی آئی سی میں. تو ایسی کوئی میرا خیال قدغن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس تو ماشاءاللہ بہت بڑے اچھے وکلا ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اعجاز عالم صاحب، یہی سے بات دوبارہ سٹارٹ کریں گے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اعجاز عالم صاحب، وہ تو خیر بات ہو گئی کہ ایک شخص سابق پرائم منسٹر ہے، بیمار ہے، جیل میں ہے، 2.5 سال سے جیل میں ہے، 200 مقدمات ہیں، لیکن ابھی بھی گورنمنٹ کا غصہ ختم نہیں ہو رہا. آگے 8 فروری آ رہا ہے اور عمران خان کی بہن نے آج کیٹیگوریکلی کہا ہے وہاں اڈیالہ کے باہر، انہوں نے کہا کہ آپ کے پی کے سارے جو لوگ ہیں وہ پورا کے پی کے بند کریں، تربیلا بند کریں، بجلی کی سپلائی بند کریں، اور ساتھ کہا ہے کہ اور 9 مئی پہ ہمیں مجبور نہ کریں. ہاں دیکھیں ذوالفقار صاحب، آپ اٹینشن دیکھیں کہ وہ بار بار 9 مئی کی بات ہو رہی ہے، تو یقینی طور پر گورنمنٹ تو ہمیشہ گورنمنٹ نے بات کی ہے کہ اگر قانون اور قاعدے کے مطابق یہ احتجاج کریں اور ایک اسپیسیفک جگہ پہ کریں تو حکومت ان کو جگہ بھی پرووائڈ کرے گی اور ان کی سیکیورٹی کا بندوبست بھی کرے گی. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ جگہ جگہ اس طرح کبھی اڈیالہ میں احتجاج کرنا، کبھی ان جگہوں پر، تو آپ ملاقات کروا دیں نا. وہ احتجاج کرتے کیوں ہیں بیچارے؟ دیکھیں ملاقات تو ان کے پاس آلریڈی ایک فیصلہ موجود ہے
اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا ہوا ہے تو یہ جا کر قانون اور قاعدے کے مطابق ملاقات کرے، لیکن اس طرح تو نہیں ہوتا۔ قانون قاعدے کے تحت قاعدہ کدھر ہے وہ قاعدہ؟ دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ جب ملاقات اس طرح تو نہیں ہوتی کہ آپ 2000 بندہ لے کر جیل کے بعد کہیں گے جی میں نے ہر صورت میں ملنا ہے، اچھا تو اس طرح یہ طریقہ تو یہ غلط بات ہے۔ ہاں جی، تو ظاہری بات ہے کہ جو ملاقات ہے وہ تو جیل مینول کے مطابق ہی ہوگی نا۔ اچھا، جیل مینول کے مطابق اگر ہو رہی ہوتی تو شاید یہ چیزیں اس طرح نہ ہوتی۔ برگیڈی صاحب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ ابھی 8 فروری ہے، پارا ہائی ہو رہا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں کچھ شدت اور حدت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، عالمی حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوگا؟ آج تو نورین بی بی نے تو کہہ دیا کہ جب 9 مئی ایک اور 9 مئی پہ مجبور نہ کریں، ہمارے بھائی کا علاج ہونے دیں، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو 8 فروری کو کیا ہوگا؟ بیسک آؤٹ لائنر جو ہے وہ تو ہے ان کا علاج، اور وہ جیسے ابھی تمام آپ کے پارٹیسپینٹ اس بات پہ راضی اور ہر ذی ہوش شخص جس کے اندر عقل ہے یا جو تھوڑی سمجھ بوجھ رکھتا ہے قانون کی، وہ یہی کہے گا کہ جی جیل مینول جو رائٹس گرانٹ کرتا ہے قیدی کو وہ اس کو ملنے چاہیے بائی ہوک اور بائی کروک، اور یہ پاکستان میں آؤٹ آف دی وے بھی ملتے رہے۔ تو اگر جیل مینول ملاقات کے لیے سسٹم ڈیزائن کرتا ہے تو جیل مینول ٹریٹمنٹ کے لیے بھی سسٹم ڈیزائن کرتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ سارے فیصلے جو ہوتے ہیں اس قسم کے قیدیوں میں وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس نہیں ہوتے، وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو کنوے کیے جاتے ہیں، کیونکہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے اوپر بھی کوئی چین آف کمانڈ ہے۔ آئی جی جیل خانہ آپ کو پتہ ہے نا سارا؟ جی ہاں، ڈی آئی جیز بھی موجود ہیں، مجھے پتا ہے کہ کس طرح تو یہ کہہ دینا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی ثواب دیجیے، نو، جیل سپرنٹینڈنٹ بیچارہ کیا ہے، اس کو آپ جو کہیں گے کہ اتنے کر دو تھلے کر دو، وہ اسی طرح کر دے گا۔ 8 فروری کو کیا ہوگا؟ 8 فروری کو احتجاج پورے ملک میں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میرا خیال 8 فروری کو پورے ملک میں تو نہیں ہوگا، لیکن کے پی کے اندر احتجاج، اور مجھے پھر میں اس کو آپ کو عرض کروں گا کہ وہ احتجاج پیسفل ہونا چاہیے، کسی بھی طریقہ کار سے گورنمنٹ کے، کیونکہ ہم ایک بہت ٹائٹ کارنر میں پھنسے ہوئے اس وقت۔ پاکستان جو ہے جیوگرافیکلی بھی، انٹرنیشنلی بھی، اور ٹیکٹیکلی اور اسٹریٹجیکلی بھی ایک بہت ٹائٹ کارنر ہے۔ جو دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ریفلیکسز جو ہے پاکستان کے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ تو انٹرنل سیکیورٹی ایک بہت اہم ایلیمنٹ ہے اس وقت دور کا، تو وہ ضرور احتجاج کریں، 100% کریں، ان کا رائٹ ہے احتجاج کرنا۔ یہ بھی دیکھیے نا، یا ہم قانون کی بات کر لیں یا قانون کی بات نہ کریں، پھر ہم کہیں گے قانون شانون پیچھے چھڈو، جو ہمارا دل کرتا ہے ہم وہ کرنے دیں گے، جو ہمارا دل کرتا ہے وہ نہیں کرنے دیں گے۔ حکومتیں کبھی ایسی بات نہیں کرتی، حکومت ہمیشہ قانون اور جو لا ہے اس کی پاسداری پہ بلیو کرتی ہے۔ تو اس کے اوپر اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، پیسفل طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ پنجاب میں ہو، چاہے وہ کے پی کے میں ہو، چاہے وہ سندھ میں ہو، وہ ہونا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ اور 8 فروری ایک دن ہے، پہلے بھی ایسے بہت سارے دن گزر گئے ہیں، 8 فروری بھی گزر جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا ماس لیول پہ کوئی ایسی چیز ہوگی جس سے کسی پراپرٹی کو یا کسی بلڈنگ کو یا کسی جگہ کو خطرہ پہنچے گا، کیونکہ اتنا جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کے اندر سے آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کی بہت ساری لیڈرشپ تو وہ سامنے ہی نہیں ہے، اور صرف عمران خان کی بہنیں یا سہیل آفریدی ہے جو اس کو موو کر رہا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا بڑا کوئی شو میری اینٹیسپیشن میں ہوگا۔ اوکے، ذوالفقار علی بدر صاحب، اس سے پہلے کہ آپ سے بات کریں، آپ سے پہلے میں چاہوں گا کہ خواجہ آصف صاحب، اطاولہ تارڑ صاحب اور اختیار ولی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں اطاولہ تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے تیرا وادی سے جو نقل مکانی ہے یہ روٹین کی بات ہے، ہر سال سردیوں میں وہاں سے نقل مکانی ہوتی ہے اور پھر گرمیوں میں لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارا نقل مکانی کے نام پہ 4 بلین روپے جاری ہوئے ہیں اس کا انہوں نے آرڈر بھی دکھایا کے پی گورنمنٹ کا۔ پھر اختیار ولی صاحب نے کہا کہ یہ بنیادی طور پہ جو 4 ارب روپے جاری کیے گئے یہ لانگ مارچ کے لیے استعمال ہوں گے، اور یہ پی ٹی آئی کا طریقہ واردات ہے، وہ ایسے ہی کرتی ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا ذرا وہ سن لیتے ہیں اور پھر دوبارہ آپ کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ آفیشیل گیزیٹیئر نے 1880 میں 1880 میں وہ لکھتا ہے کہ جو خیبر کے افریدیز ہیں اور اکا خیل ہیں یہ باقی ٹرائب سے ڈیفرنٹ ہیں، یہ سردیوں میں
डिसेंड करके दूसरे इलाकों की तरफ हिजरत कर जाते हैं और गर्मियों में ये वापस तीरा के इलाके में आ जाते हैं. तीरा, दी प्लेटो नोन एज तीरा, ये मैं आपसे शेयर कर लूंगा व्हाट्सएप के ऊपर. ये रिसर्च करके, ये उस तरह नहीं है जिस तरह केपीके के तर्जुमान बयानबाजी कर रहे हैं. दिस इज वेल रिसर्च. ख्वाजा साहब ने बात की, ये सारी रिसर्च पे मबनी है, हकायक पे मबनी है. ये किताब है द खैबर के नाम से, और ये पब्लिश की है एडवर्ड ए मर्फी ने. ये 1899 में पब्लिश हुई है. इसमें वो कह रहा है कि जो ऑफिशियल गेजेटियर है उसने 1880 की साल में लिखा है कि जी ये ट्राइब जो है ये हर सर्दी में हिजरत करती है. अब ये तो एक एस्टैब्लिश फैक्ट है और ये एक ग्लोबली पब्लिश हुई किताब है जिसके अंदर ये दर्ज है, और गेजेटियर सारी हिस्ट्री हमें वहीं से मिलती है. तो जिस तरह ख्वाजा साहब ने बात आप ऐड करना चाहेंगे? मैं छोटी सी एक बात, इजाजत है? जी बिल्कुल. मैं इतना ऐड करना चाहूंगा, ख्वाजा साहब ने आपको बड़ा ब्रीफली बता दिया है कि ये जो ड्रामा रचाया गया इसके पीछे मकासद क्या है. सबसे पहले तो ये जो 4 अरब रुपए रखे गए हैं, मैं तमाम सहाफी दोस्तों को, जितने आप खवातीन हजरात और मेरे भाई बैठे हैं, आप इसके बारे में जरूर ये मालूम कीजिए कि ये 4 अरब रुपए, इसमें से कितने पैसे जो वहां के वो जबरी नकल मकानी की गई है उसमें उन लोगों तक पहुंचे हैं. क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस सूबे में 13 साल से जहां पे वो हुकूमत में, हम उनको इनसाइड आउट हम जानते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स बना के, प्रोजेक्ट पैदा करके, उनको क्रिएट करके उसमें से ये पैसे निकालते हैं और फिर स्ट्रीट मूवमेंट जैसी तहरीकों पर उसको लगाया जाता है. जुल्फ़िकार अली बदर साहब, मैंने बता दिया कि तीनों साहबान ने क्या कहा, आपने भी सुन लिया. आप इस पे क्या कहेंगे? ये 4 बिलियन रुपए वो कहते जी जारी हो गए हैं और अब लॉन्ग मार्च होगा और घेराव चलाव होगा और एक और 9 मई होगा. देखिए, इस मुल्क के अंदर एक 9 मई एक ऐसा काला ब्लैक डे है, इसके बाद और 9 मई की गुंजाइश नहीं है, और ना ही ऐसा होना चाहिए जो 9 मई का अगर जिक्र करते हैं जिन्होंने किया, या कोई सोच भी ऐसी रखती है. यानी एक की हजम हो जाए तो बड़ी गल है. बिल्कुल जाहिर बात है जुल्फ़िकार राज साहब, आप भी तारीख जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो अपने ही मुल्क के अंदर मुल्क को कमजोर करना, अदारों को कमजोर करना, ये ठीक नहीं. आप एहतजाज करें. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसकी लीडरशिप इस बात पे बिलीव करती है कि जलसे जुलूस होने चाहिए, एहतजाज होना चाहिए, लेकिन वो पुरअमन होना चाहिए. 1986 10 अप्रैल को जब बीपी पाकिस्तान आई थी तो एक फूल भी नहीं टूटा था. हालांकि उस टाइम पे गवर्नर हाउस पे भी कब्जा हो सकता था और भी बहुत सारी सरकारी तंसीबात पे कब्जा हो सकता था, लेकिन कोई एक भी ऐसा इकदाम नहीं किया गया, कोई इशारा भी नहीं दिया गया कि जिसके अंदर अपने ही मुल्क की किसी सरकारी या गैर सरकारी तंसीबात के ऊपर कब्जा किया जाए और इस तरह का मैसेज कन्वे किया जाए. दुनिया देख रही होती है, पाकिस्तान एक सीरियस कंट्री है और रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि हमने उससे आगे बढ़ना है. अब हम इस तरह के बचगाना जो मामलात हैं 9 मई वाले, वो नहीं कर सकते. ये गलती हो गई है, उसको दोबारा सोचना भी नहीं चाहिए दोहराने का. और ये जहाँ तक मामला है ये फंडिंग का या ये चीज का, अगर तो ये जेन्युइन फंडिंग है और जिस काम के लिए कह रहे हैं कि इस्तेमाल होनी है वो ठीक है, लेकिन अगर ये किसी एहतजाज के लिए या जाती सियासी मोबिलाइजेशन के लिए होनी है तो ये नहीं होनी चाहिए. इसके ऊपर जो फंडिंग दे रहा है एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि चेक किया जा सके कि सरकारी ज़राए वसाइल को सियासी मकसद के लिए तो नहीं इस्तेमाल कर रहे. ये सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं, ये तमाम सूबाई हुकूमतें और फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर भी ऐसा चेक एंड बैलेंस और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि कोई भी ये काम, कोई इकदाम ना कर सके कि आप टैक्स पेयर के पैसे को कोई भी सियासी पार्टी अपने जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करे. बिल्कुल ठीक. अच्छा वकास साहब, एक ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ी खौफनाक बात की है. वो कहते हैं कि मशरान की वहाँ पे कोई 20-25 मशरान ने जिरगा किया. पहले वो टीटीपी के लोगों को मिले, फिर वो चीफ मिनिस्टर को मिले, और उसके बाद ये पैसे जारी हुए. उससे वो लिंक ये कर रहे हैं कि टीटीपी के साथ भी पीटीआई के राब्ते हैं और अब ये पैसा जो है एहतजाज पे इस्तेमाल होगा. तो आप समझते हैं कि इस तरह का होना चाहिए? यानी पैसा तो ज़ाहिर है टैक्स का पैसा है, कौम का पैसा है, सरकार का पैसा है, किसी का ज़ाती तो है नहीं, तो क्या इस तरह होना चाहिए? अच्छा, मैं ये कहूँगा कि आई डोंट रियली थिंक कि ऐसा कुछ होगा. ये तो एक स्पेकुलेशन है उनका इल्ज़ाम है. तो पीएमएलएन मुझे नहीं समझता किस मुंह से ये बात कर रही है. पीएमएलएन ने पंजाब असम्बली में एक कानून बनाया आज से 1 साल पहले कि पंजाब हुकूमत मरीम नवाज अपनी ज़ाती तशहीर पे जितना मर्जी पैसा लगाएं, कोई अदालत उसको सवाल नहीं कर सकती. आपने तो इस तरह के ड्रेकोनियन लॉज बनाए हैं, और आप पिछले साल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये कोई 6-7 अरब रुपया ज़ाती तशहीर पे लगा, और इस साल
جو ہم خبریں سن رہے ہیں، کیونکہ اب سوال تو ہم کر نہیں سکتے، وہ بتائیں گے تو بالکل بھی نہیں، لیکن شاید 10 ارب سے زیادہ وہ ذاتی تشہیر پہ اپنی تصویروں پہ لگا چکی ہیں، کوڑے کا ڈبہ تک نہیں انہوں نے چھوڑا، اس کے اوپر بھی مریم نواز کی فوٹو ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کس منہ سے یہ کر رہی ہیں، اور یہ اسپیکولیشن ہے. اگر یہ کل کو ہوگا تو آپ اس کو سامنے لے آئیے گا، کوئی ثبوت کے ساتھ بات کیجئے گا. باقی میں اس طرف دوبارہ آؤں گا. دیکھیں ابھی آپ کہتے ہیں صرف الزام ہے. الزام ہے نا، مطلب آپ کچھ دکھائیے گا. تو 8 فروری کو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بریگیڈ صاحب کہتے ہیں پورا پاکستان بند ہوتا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں 8 فروری کو جو ہے نا وہ لاہور تو انہوں نے ہمارے خوف سے خود ہی بند کر دیا، انہوں نے بسنت رکھ لی ہے. اچھا. اور اس کے بعد پھر ایک اور ماشاءاللہ سے قانون سازی کر دی ہے کہ بسنت گڈے کے اوپر جو ہے وہ کسی کی تصویر نہیں ہو سکتی. مطلب اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اتنے خوف بھی لکھا جا سکتا، 804 بھی نہیں لکھا جا سکتا، کوئی جھنڈا بھی نہیں ہو سکتا. 200 گانوں کے اوپر بھی پابندی ہے. گانوں کے اوپر بھی پابندی ہے. نقد کوکا کے اوپر جو ہے وہ پرچہ ہو جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ عام آدمی کا، پاکستانی عوام کا کتنا گلا گھونٹیں گے، کتنا سانس بند کریں گے. آپ کسی کو سانس لینے دیں گے؟ آپ احتجاج کی بات کر رہے تھے، کتنا کامیاب ہوگا کتنا نہیں ہوگا. میرے دوست نے کہا کہ ملاقات انج تو نہیں نہ ہوندی جی 2000 بندہ لے کے چلے جاؤ. 2000 بندہ لے جانے کی نوبت کیوں آئی؟ اس سے پہلے وہ اکیلی جاتی تھی، کئی ہفتے تک وہ اکیلی گئی ہیں، لیکن انہیں وہاں سے پولیس والے 10 گھنٹے 6 گھنٹے کے بعد بیٹھ کے ملاقات نہیں ہوتی تھی. تینوں بہنیں اکیلی ہوتی تھیں. پھر انہیں وہ کسی گاڑی میں ڈالتے تھے اور دور دراز کسی سمسان جگہ پہ چھوڑ جاتے تھے. اب ہم لوگ عمران خان کے ووٹ لے کے آئے ہیں، ہم مدعی بن کے وہاں جاتے ہیں کہ ہماری ملاقات کروائیں، فیملی کی ملاقات کروائیں، وکیلوں کی ملاقات کروائیں. ممبرز جاتے ہیں، ہم مدعی ہیں عمران خان کے، تو ہم مدعی بن کے جاتے ہیں. اس سے پہلے وہ اکیلی جاتی تھی. تو آپ یہ یار سارا ٹنٹا ہی ختم کر دیں، آپ ملاقات کروا دیں. میں کہوں گا ذوالفقار راحت صاحب کو لے جائیے، ہم 4-5 بندے ہمیں لے جائیں، آپ کو میڈیا کے بندے ساتھ لے جائیں، کروا دیں، انڈیپینڈنٹ لوگ لے جائیں، ملاقات کروائیں. مطلب یہ سب کچھ یہ احتجاج ختم ہو جائے گا. اور اگر آپ نہیں کروا سکتے 8 فروری کو اگر آرڈر کی صورتحال پیدا نہیں ہو رہی، میں یہ کہوں گا اگر یہ تواڈے وس وچ نہیں تو سیدھا کہہ دیو یار کہ ساڈے وس وچ نہیں، اسی تانوں سوال ہی نہ کریے، تواڈی جان چھوٹے. جاز عالم صاحب اتنا آپ خوفزدہ ہیں، آپ تو بسنت میں گانا نہیں چل سکتا، نقدہ کوکا اور 804 گڈے کے اوپر نہیں لکھا جا سکتا، لوگوں سے خوشیاں بھی چھین رہے ہیں، کیا چکر ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں 200 گانے پہ پابندی لگی ہے. 200 گانے، ٹھیک ہے، اور اس میں نقدہ کوکا ایک ہے. باقی جو ایک ویسے اس میں اچھا میری بات سنیں، ولگیرٹی تو ہے نہیں، گالی ہے کوئی. اچھا باقی جو گانے ہیں اس میں بھی کوئی بانی پی ٹی آئی کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان پہ پابندی کیوں لگی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ بتائیں نا کیوں لگی ہے. بات یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے گانے ہیں جو کس طرح کے گانے جی دیکھیں آپ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ثقافتی طور پر گانے جو ہے نا وہ بہتر انداز میں نہیں ہے. آپ کبھی جن گانوں پہ پابندی لگی ہیں وہ آپ اپنے گھر میں نہیں سن سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پنجاب حکومت نے پابندی لگائی ہے تو اس میں اتنا پریشان ہونے کی بات. نقدہ کوکا لوگ اپنی فیملیز میں سنتے ہیں، گاڑی میں سنتے ہیں، شادیوں میں سنتے ہیں. یہ گانے بنے ادھر ہیں، چل نہیں سکتے. سوال یہ بننے کی اجازت کیوں ہے؟ دیکھیں وہ جب بنے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی، جس سینسر بورڈ نے بھی اس کو چیک نہیں کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ سینسر بورڈ کی بددیانتی بھی شامل ہے کہ اس طرح کے جو بورڈ کون ہے؟ گورنمنٹ کے لوگ ہیں، نمائندے ہیں، نوٹیفائڈ. سر یہ کوئی گانے آج تھوڑی بنے ہیں، یہ تو پچھلے 20 سالوں سے گانے، یہ جس نے بھی، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بھی حکومت تھی جس کے دور میں بھی بنے ہیں، اس طرح کی جو گانے بننے نہیں چاہیے جو کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ سن نہ سکیں. سر میں کہتا ہوں آپ کو ایک دلیل تو دے دیں. نقدہ کوکا جڑا گانا ہے وہ کوئی ایک لفظ کہو جڑا ولگیرٹی والا ہے، جڑا فیملی تسی نہیں سن سکتے، کوئی ایک لفظ تے دسو. اجاز عالم صاحب کدی سنیا تسی؟ کوئی ایک لفظ دس دیو. جی میں نے تو ابھی اس کو صرف اتنا سنا ہے کہ وہ نقدہ کوکا تو آپ مجھے یہ بتائیں. نہیں جان دو، یہ انہوں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، رہن دیو. نہیں آپ نے سنا ہے ویسے گانا؟ نہیں میں نے پورا تو نہیں سنا، لیکن اس کی ٹون سننے سے دیکھیں آپ ایک اس میں ایک اسپیسیفک آپ قیدی کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں یہی بات ہے نا جی. تو یقینی طور پر گانوں سے تو اس طرح کوئی فرق نہیں پڑتا. ویسے جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو مریم صاحبہ بھی ظاہر ہے اور رہینہ پرویز بٹ مجھے یاد ہے
उन्होंने पूरा लिबास भी उनकी तस्वीरों वाला और वो तरीके सलीके से रजिस्टर्ड करती थी जगह जगह कि उनके कायद जेल में है। तो अगर वर्कर इस तरह की कोई मोहब्बत का इजहार करते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखें ये भी लिबास पहन के जाए उधर अडयाला, तो इनको कौन उनको कौन रोक रहा है? अगर गुड्डी नहीं उड़ा सकते गुड्डी तो गुड्डी देखिए ये क्या बात कर रहे हैं जी, ये क्या बात कर रहे हैं? अडयाला जेल जो है वो हमारे मेंबरान, पंजाब असम्बली के मेंबरान, लास्ट ट्यूसडे को फहद मलक हमारा MP है, उसको गिरफ्तार किया, 15 घंटों के बाद छोड़ा। दर्जनों गाड़ियां जो है उनके शीशे तोड़ दिए गए, गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हैं। बस मतलब गुंडागर्दी है, हुकूमत की गुंडागर्दी है, आपको डिस्करेज करने के लिए, आपको तंग करने के लिए, अजियत पहुंचाने के लिए कि आप दोबारा ना आए यहाँ पे। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। सुहेल अफरीदी आए, आपको पता है महमूद अचकज़ई जब आए हैं इस्लामाबाद से पंजाब आए हैं तो रास्ते में गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए हैं, गाड़ियों के टायर जो हैं बिल्कुल सही उनको सुबह। अच्छा जुल्फ़िकार अली बदर साहब, ये जो 7, 8 और 9 को हम देख रहे, 6, 7 और 8 शायद ये डेट्स बनती हैं बसंत की। बसंत ज़ाहिर एक बड़ा ज़बरदस्त त्यौहार है और त्यौहार तो हमसे वैसे ही छीन लिए गए हैं। बसंत भी कुछ 20 साल के बाद हो रही है, ये अच्छा एक इनिशिएटिव है, लेकिन आपको लगता है कि इसको भी सियासत की नज़र किया जाएगा और इसमें पुलिस दोबारा से लोगों के पीछे होगी और सियासत हो रही होगी और गुड्डियों के ऊपर 804 और इस तरह के मामलात होंगे और आपको लग रहा है कि लाहौर भी ये खुश होंगे या दींगा मुश्ती होगी या इसके ज़रिए एहतजाज होगा? क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये त्यौहार को दोबारा स्टार्ट कर रहा रिवाइव हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके ऊपर जो पैरामीटर सख्ती कर रहे हैं वो ज़रूरी है, क्योंकि इसको आपने इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए इसका होना बड़ा ज़रूरी है। और पुलिस अगर कोई बंदा इसको वायलेशन करता है डोर की या वो केमिकल डोर के इस्तेमाल से या किसी और तरीके से, तो उसको करना चाहिए। बाकी जहाँ तक बात रह गई, देखिए हमारे यहाँ पे लोगों के पास खुशी मनाने का ईदों के और त्योहारों के अलावा कोई चीज़ है ही नहीं। कोई क्रिकेट मैच आ जाता है, वो अगर पाकिस्तान जीत जाए तो लोगों के पास कोई है, कोई ईद आ जाती है, कोई शबरात, कोई इस तरह की चीज़ आती है। तो बसंत एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल फेस्टिवल है, लाहौर की पंजाब की सकाफत है, ये कल्चरल हमारा ये जो है सकाफत का कल्चरल हब बन चुका हुआ है हमारा शहर। इसको मनाना चाहिए। हाँ, इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी को भी ज़हन में रखना चाहिए। इसके अंदर सियासत जो है किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी शामिल नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई, जैसे मुझे याद है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने 99 में बसंत की थी, उसके बाद वो जिला वतन हो गई और वहाँ पे नहीं, तो उस टाइम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रंग की गुड्डियाँ उड़ाई जाती थी, बनाई जाती थी। उस टाइम पे इतना मामला नहीं था। हालांकि वैसे अली बदर साहब, इस पे पाबंदी क्यों लगाने की क्या जरूरत है? इमरान खान की फोटो वाली भी बन जाए, मरियम साहबा की भी बन जाए, नवाज शरीफ साहब की भी बन जाए, बिलावल साहब की अगर कोई उड़ाना चाहे तो उनकी उड़ाएं। ये तो ज्यादा मजेदार सीन होगा कि रंग नीली गुड्डियां उड़ रही होंगी आसमान के ऊपर। जुल्फकार राज साहब, इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, एक्चुअली इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज्यादा है और यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि इस तरह की कोई जो है ना, वो गवर्नमेंट ने ठीक है एक उसके ऊपर पाबंदी लगा दी कि जी कोई पॉलिटिकल वो नहीं होना चाहिए खान साहब के उसकी वजह से। बट मैं समझता हूँ कि आने वाली जो बसंतें हैं नेक्स्ट ईयर की, उसके ऊपर ये जो है चीजें मजीद ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने जो रंगों की गुड्डियां हैं वो बनाएंगी, उड़ाएंगी और ये चलेंगी। इस पे कोई पाबंदी नहीं होगी, ना कोई रोक सकता है ना कुछ हो सकता है। ये तो ह्यूमन राइट है, एक रंगों के ऊपर क्या पाबंदी है? ब्रिगेड साहब, ये जो त्यौहार होते हैं वो जिंदा कौमों के लिए बड़ा ज़रूरी होते हैं और जब त्यौहार कौमों की ज़िंदगी से सकाफत ख़त्म हो जाती है तो फिर फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और अदम बर्दाश्त सोसाइटी के अंदर आती है, जो हम भुगत रहे हैं। और एक एक करके हमारे सारे त्यौहार ज़िबा कर दिए गए और बसंत भी 20 साल के बाद हो रही है और अब इसके ऊपर भी सियासत हो रही है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे त्यौहार कितने ज़रूरी हैं और ख़ास कर ये बसंत जो है इसको गैर सियासी कैसे किया? उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे कहना चाहूँगा और वो ये है कि एक दुनिया में एक चीज़ रही है, ट्रेंड रहा है, अगर आपने सुना हो, और वो ट्रेंड ये था
کہ اگر آپ نے کسی چیز کو مشہور کرنا ہے نا, کسی کتاب کو مشہور کرنا ہے تو اس پہ پابندی لگا دیں, تو وہ جو بندہ نہیں بھی پڑھنا چاہتا وہ پھر اس کتاب کو پڑھے گا, زیادہ پاپولر ہو جائے گا. ایون کسی فلم کو آپ کنٹروورشل کر دیں وہ سارے دیکھتے ہیں, ہر بندہ جو ہے وہ فلم دیکھنے کی کوشش کرے گا. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے, دنیا کا اصول ہے. تو سب سے پہلی بات تو ہے کہ آپ نے جب چیزوں پہ پابندی لگائی تو آپ نے ان کو ہائی لائٹ کر دیا, آلریڈی ہائی لائٹ کر دیا. جس طرح ابھی آپ ایک گانے کی بات کر رہے تھے, اب وہ کہاں آپ اس کو روکیں گے؟ سوشل میڈیا پہ تو آپ اس کا کنٹرول نہیں ہے نا, وہ تو چلے گا, باہر سے چلے گا. تو بات تسی سنیا گانا کہ نہیں ہے جی, تسی گانا سنیا کہ نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک سیاست کی بات کی تو سیاست تو پہلے ہی ہو گئی, شروع میں ہی ہوگی سیاست, جس پہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں کہ فلانے کی نمبر نہیں ہوگا, فلانے کی تصویر نہیں ہوگی. حالانکہ گڈیاں جو ہیں آپ کو پتا, ان پر تو لوگ جو ہے نقشے بنا کے بھی گڈیاں اڑایا کرتے تھے پہلے, اور بہت سارے کلرز میں. اور گڈیاں بنیادی طور پہ گڈیاں جو ہوتی ہیں وہ ملٹی کلر ہوتی ہیں. اب اگر کوئی ریڈ اور گرین کا کلر لگا لے گڈی میں تو کیا وہ اس کا آپ یہ کہیں گے کہ یہ ایک پرٹیکولر یا پیپلز پارٹی کے کلر کی لگا لے؟ تو وہ تو کلر تو ملٹی کلر ہوتے ہیں جو آپ کے شوق کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. اور یہ بس جو تہوار ہوتے ہیں نا جتنے, یہ بنیادی طور پہ آپ کے شوق سے اور آپ کی ڈیزائر سے اور آپ کے جذبے سے ریلیٹ کرتے ہیں. دوسرے یہ اس دن کے لیے, آنے والے 2 دنوں کے لیے 4 آپ کی فرسٹریشن ختم کرتے ہیں جب آپ جاتے ہیں پبلک میں ملتے ہیں اور لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ پہلے جب بسنت ہوتی تھی وہ اس میں جو یہ آپ کے جو ہوتے ہیں نا لو لیول, جو آپ نے نیچے کے لوگ آپ کے بیچارے ورکرز یا وہ جو ریڈی والے یا اس قسم, ان کا کاروبار بہت زیادہ چلتا ہے. یعنی آپ کی اکانومی جو ہے وہ ڈاؤن ٹو دی لوور لیول فلوٹ کرتی ہے. ایسے ہی ہے. اور یہی کسی ملک کی یا کسی جگہ کی ترقی کے لیے چاہیے ہے کہ آپ کے اوپر سے لے کے ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوگی. لاہور کے سارے ہوٹل بک ہو گئے, کمرہ کوئی نہیں مل رہا, چھتیں بک رہی ہیں, کھوکھے بک ہوتے ہیں. آپ کے ریڈی والے جو بیچ رہے ہوتے ہیں, کوئی دانا بیچ رہا ہے, دانے بیچ رہا ہوتا ہے, کوئی چھلیاں بیچ رہا ہوتا ہے, کوئی ریوڑیاں, وہ بھی چلتی ہیں. تو یہ تو بہت ضروری چیز ہے. اور اس میں صرف یہ چیز ہے کہ جہاں پہ جان کا جو ضیاع ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا گورنمنٹ کا فرض ہے کہ جی آپ تارے نہ اڑائیں, وہ نہ کریں. لیکن اس کے باوجود ایک خاص طور پہ جو اچھی بات مجھے لگتی ہے اس بسنت میں جو ہوگی وہ یہ کہ آپ نے جگہیں ڈیزگنیٹ کر دی کہ جی آپ ان جگہوں پہ آ کے گڈیاں جو ہے وہ اڑاتے ہیں. اس سے جو ماس لیول پہ جو چیزیں پھیلنی ہیں وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو ایک کھلا ہاتھ لوگوں کو دیتے تو میرا خیال کوئی مجھے ایسے نہیں لگتا, کیونکہ جب آپ فیسٹیو کے موڈ میں آتے ہیں نا, جب آپ فیسٹیول کے موڈ میں آتے ہیں پھر آپ احتجاج بھول جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں یار یہ فیسٹیول کا سنکرونائزیشن ہے نا, جو اس کا موڈ ہے, جو اس کا ردم ہے, اس کو انجوائے کرو. اور اس وقت بندے کے دل میں ایک چیز جو ہے وہ اپنی ذات کے اندر جو چیزیں ایک ڈپریشن کے طور پہ یا اس طرح ہو رہی ہوتی ہیں وہ کنٹرول ہو جاتی ہے. اور اس میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے تہواروں میں ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ کمبائنڈ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں بہتر ہیں. میں دوسری ایک چیز آپ سے ضرور ذکر کرنا چاہوں گا, آپ بھی اس کو سوچیں گا کہ جو آپ کو پہلے ذکر کر رہے تھے ایک پریس کانفرنس کا جس میں یہ کہا گیا کہ اتنے $1 بلین جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ تیرا کا ایک بہت بڑا المیہ ہے, اب اس کے اوپر ایک پورا پروگرام ہے کرنے کے لیے چاہیے. جو انسانی جانوں کا جو المیہ ہے وہ بہت بڑا المیہ ہے اور وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تو چلے ہوں گے. میں پرسوں اخبار میں خبر پڑھ رہا تھا جس میں مجھے ہنسی بھی آئی, رونا بھی آیا. اور مجھے انہوں نے کہا تھا جی یہ پرنٹ میڈیا میں خبر آئی کہ 10 ارکان پارلیمنٹ کو روزہ رسول پہ حاضری دینے کے لیے بھیجا جائے گا گورنمنٹ کے خرچے پہ, عوام کے جذبات کنوے کرنے کے لیے. وہ دعا کریں گے پاکستان کے لیے وہاں جا کے. اب مجھے بتائیے جو 10 ارکان پارلیمنٹ کس کے پیسے پہ جائیں گے؟ اگر انہوں نے عوام کی جذبات تردید تو اپنے پیسے پہ جائیں نا, اپنا پیسہ خرچ کر کے جائیں. کہیں آپ حج یا روزہ رسول پہ جانے میں کہیں اجازت اسلام کے اندر دی گئی ہے کہ آپ ٹیکس پیئر کے پیسے خرچ کر کے آپ وہاں پہ حاضر؟ تو یہ کیا چیز ہے پھر؟ اگر آپ ادھر وہ یہ کہتے ہیں تو آپ اپنا اس طرف کی. وہ تو برگیڈ صاحب ہر سال ہر گورنمنٹ میں سرکاری حج اور کوئی صحافیوں کو سر میں اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو ٹوٹالٹی میں ایک ایشو بڑی بدقسمتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. صرف ان سے یہ ہر گورنمنٹ میں یہ ہوتا ہے تو غلط ہوتا ہے. جی ختم کرنا چاہیے. ذوالفقار صاحب ایک چھوٹا سا میں بات کرنا. دیکھیں یہ جو بسنت ہے یہ ایک بڑا زبردست فیسٹیول ہے اور 20-25 سال کے بعد پہلی دفعہ پنجاب میں اس کو منایا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اس کی منفی چیزوں کو چھوڑ کے ہمیں پازیٹیو جانا چاہیے کہ لوگوں کو ایک اچھا فیسٹیول ملنے کو جا رہا ہے اور ہمیں اس کی طرف آنا چاہیے. دیکھیں دنیا میں
جہاں بھی بہت بڑے اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں وہاں ساری قوم یکجا ہو جاتی ہے. تو ہمیں اس کی سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ میڈیا اور تمام جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں اس کو سیاسی نقطہ نظر سے نہیں پروموٹ دیکھنا کرنا چاہیے. پروموٹ کرنا چاہیے. وقاص صاحب، یہ تہوار جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے زندہ قوموں کے لیے بڑے ضروری ہوتے ہیں. باہر سے جو ٹورسٹ آتا ہے وہ صرف بلڈنگز نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ آپ کے تہوار، آپ کی ثقافت، آپ کے جذبے دیکھ رہا ہوتا ہے قوموں کے. تو یہ ایک اچھا میسج ہے. بڑے عرصے کے بعد یہ شروع ہو رہی ہے اور پہلے پابندی تھی، آپ کو پتہ ہے، اور مشرف دور میں اس پہ پابندی لگی تھی اور اب 20 سال کے بعد دوبارہ ریوائیو ہوئی ہے. تو اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے، کیا خیال ہے؟ جی میں تو خود کہہ رہا ہوں، اس کو تو حکومت نے سیاست کی نظر کیا ہے. اچھا، ہم نے اس کو ویلکم کیا جب یہ پنجاب اسمبلی تو آپ خان صاحب کی پتنگوں والی بعد میں کبھی اڑا لیجیے گا، 8 فروری کو نہ اڑائیں. وہ تو خان صاحب تو لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں. اچھا، تو اس میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تھوڑا کیا، ہم نے تو اس کو ویلکم کیا، بلکہ کہ اچھی بات ہے کہ یہ فیسٹیول جو ہے یہ منایا جا رہا ہے. یہ ایک اچھی بات پنجاب اسمبلی میں بھی آیا. اچھا، اس کے اوپر یہ جو پتنگ کا جو ہے نا جی کوڈ آف کنڈکٹ اور سارا، یہ آج سے کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے طے ہو گیا تھا. یہ تو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کل پرسوں نکلا ہے، ڈی سی لاہور نے جو نکالا ہے. تو یہ ہم نے تو نہیں کیا، یہ تو انہوں نے اس کو سیاست کی نظر کیا ہے. یہ اگر نہ کرتے تو اس پہ بات ہی نہ ہوتی. وہی بریگیڈیئر صاحب والی بات ہے کہ تسی اگر پانی تے اگے ڈکا لاؤ گے تو پانی تو اپنا راہ بنائے گا، ٹھاٹھا مارے گا. ذوالفقار صاحب انہاں نو شوق ہے نا جڑیاں پتنگاں اڈان دا، بانیاں پی ٹی آئی دی پتنگاں اڈان دا، تے کے پی چیک کر لین بسنت. پنجاب بھی ہمارا ہے، پنجاب بھی ہمارا ہے، کے پی بھی ہمارا ہے پنجاب میں ذرا. چلو بہت شکریہ جی، تمام مہمانوں کا شکریہ. کل انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.